बुलेटिन का आगाज करते हैं। बिलावल भुट्टो ने स्पीकर कौमी असम्बली को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर पीर के रोज अदम एतमाद तहरीक पर कार्रवाई ना हुई तो धरना देंगे, फिर देखते हैं ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि तशद्दुद का रास्ता अपनाकर आईनी बहरान पैदा हो। आप खिलाड़ी रहे हैं, बॉल टेम्परिंग ना करें। पहले पार्लियामान के लॉजेस पे हमला हुआ, पार्लियामान के मेंबर्स पे हमला हुआ, ये जमहूरियत पे हमला था, ये पार्लियामान के पे हमला था। फिर वज़ीर आज़म साहब ने सिंध हाउस पे हमला करके वफाक पे हमला किया और धमकी दे रहा है कि अगर वो नहीं खेल सकता वो किसी को नहीं खेलने देगा। जो साजिश वो पकाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये वायलेंस के थ्रू पार्लियामान के मेंबर्स को अपना वोट इस्तेमाल ना करने दें, या ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो और एक थर्ड फोर्स को मौका मिले। पाकिस्तान की जमहूरी जमातें इमरान को वो ऑन करता है कि आप ऐसे सोचे भी ना, पूरी जिंदगी आप खिलाड़ी रहे हो, अपने आखिरी इनिंग्स में इतने खुले तरीके से बॉल टैंपरिंग ना करें। 172 दिखाए या घर चले जाए, आखिरी वार्निंग। मैं स्पीकर नेशनल असेंबली को वार्न करना चाह रहा हूं। अब बताया जा रहा है कि ये स्पीकर आइन को तोड़ने के लिए तैयार है, कानून तोड़ने के लिए तैयार है और पार्लियामान के रूल्स तोड़ने के लिए तैयार है। अगर स्पीकर की गैर जमहूरी सोच आ रहा है, अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर, तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। हम बड़ा जिम्मेदारी के साथ आज तक चल रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि असद कैसर की पीटीआई के इजलासों में शिरकत मनसब की तौहीन है। हुकूमत के मुंह पर उसके अपने ही इत्तेहादियों ने थप्पड़ मारा। हम पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। बलूचिस्तान में बोरियों के मुंह इन्होंने खुद खोले थे। जो आइन शिकन हैं, जो कि आज आइन को नहीं मानते, कहते हैं कि जनाब इन मेंबर्स को 10 लाख लोगों के जत्थे से गुज़रना पड़ेगा और फिर वापस भी यहाँ से गुज़रना पड़ेगा, और जो कहते हैं कि हम नहीं मानते, स्पीकर एक पीटीआई के वर्कर की ज़ुबान में बात कर रहा है। कहता है जनाब ये लोग ये खच्चर हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं, इनके मुंह पे तमाचा खुद इनके इत्तेहादियों ने मारा है। और इनके जो मोतबर इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि कहीं एक धेला नहीं खर्च हुआ, नो हॉर्स ट्रेडिंग। अपना चेहरा देखना चाहिए, अपना काला चेहरा, जब सेनेट में उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की। बलूचिस्तान में क्या हुआ, वहाँ पीटीआई ने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, और जो ज़िंदा मिसाल है पंजाब में जो 6 मेंबर मुस्लिम लीग नून के जो इन्होंने वहाँ से उनको अलहदा किया, ख़ुद सेलेक्टेड वज़ीर आज़म उनको चीफ मिनिस्टर हाउस में मिला। इमरान नियाज़ी को डंके की चोट पर ये कहना चाहते हैं कि हम आइन और कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं और सबको अपना वोट का इस्तेमाल, हक़ का इस्तेमाल उनको इजाज़त होनी चाहिए। और स्पीकर को, मैं स्पीकर को वार्निंग देता हूँ कि आप स्पीकर बन के अपना रोल अदा करें, वरना तारीख़ में आपका नाम बहुत ही बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा। आइनी और कानूनी रास्ते में रुकावट डाली और इमरान नियाज़ी के अगर आप आलाकार बने तो कानून अपनी गिरफ्त में आपको लेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नाजायज़ नाअहल हुक्मरान को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे, शिकस्त से 2-4 होकर अपने घर चले जाएं। नाअहल हुक्मरान कैफिर किरदार तक पहुँचेंगे और शिकस्त से 2-4 होकर जिस ज़िल्लत और रुसवाई के साथ वो अपने घर जाएंगे, तारीख़ के सफ़हात पर ये अल्फाज भी रक़म हों। जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है जलसों में, एक सियासी लीडर तो बहुत बड़ी बात है, एक घटिया इंसान भी इतने बड़े जलसों में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। गालियों की सियासत हमने न कौम को सिखाई है न अपने कारकुन को सिखाई है। कभी खुद
اپنے ممبران سے کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جہاں ووٹ دینا چاہیں، لیکن آج جب اس کے اپنے ہی اراکین ان کے خلاف ووٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ جتنے الفاظ اس کے اپنے منہ سے صادر ہو رہے ہیں، یہ سارے الفاظ انہیں بھی صادق ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور جو کچھ تھوڑا سا وقت عرصہ باقی ہے اس کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ ہم انجام تک پہنچائیں گے۔ جبکہ حکومتی رد عمل بھی سامنے آیا، بلاول بھٹو گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا ہے OIC کا اجلاس حکومت کا نہیں، ریاست پاکستان کا ایونٹ ہے، آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں تو گھبراہٹ کا شکار کیوں ہے؟ یہ مثبت نہیں منفی اتحاد ہے، ان کی صفوں میں یکسوئی نہیں، یہ کہا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری گھبراہٹ کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ OIC کا اجلاس کوئی حکومت کا ایونٹ نہیں بلکہ یہ ریاست پاکستان کا ایونٹ ہے، اگر آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں تو گھبراہٹ کا شکار کیوں ہے؟ یہ مثبت نہیں منفی اتحاد ہے، ان کی اپنی صفوں میں یکسوئی نہیں، یہ کہا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ان کا باپ بھی OIC کانفرنس کو خراب نہیں کر سکتا، اپوزیشن اپنی شکست سے خوفزدہ ہے، مخالفین تحریک عدم اعتماد کی تیاری کریں۔ اہم ترین ایونٹ کو سبوتاژ نہ کریں، وہ دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کے بندے نکل رہے ہیں، یہ ہار رہے ہیں اور یہ ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں، یہ عدم اعتماد بھی لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، مجھے تو اس پہ بھی شک ہے۔ OIC کانفرنس جو ہے ان کا باپ نہیں خراب کر سکتا، اور یہ حکومت کی سالمیت کی اور پاکستان افواج کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرنا۔ اور باقی اجلاس ہو رہا ہے، 21 کو نہیں ہوا تو 25 کو ہو جائے گا، اجلاس تو ہو رہا ہے، اور 7 دن آگے لگا لیں، 25 اور 5 30 پہلی یا 2 کو ووٹنگ ہو جائے گی۔ ووٹنگ میں انہوں نے ہارنا ہی ہے، ہارنے کی تیاری کریں اور زیادہ باتیں کم کریں اور اپنے کام پہ دھیان کریں، OIC کو سبوٹاج نہ کریں، اور OIC کو سبوٹاج کریں گے تو سارا سسٹم سبوٹاج ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے باعث سیاست کا مکروہ چہرہ عوام کے سامنے واضح ہو گیا، اپوزیشن چوری کے پیسے سے ہارس ٹریڈنگ میں مصروف ہے۔ پوری قوم کے سامنے ارکان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ پاکستان میں بہت زبردست کام ہو گیا، یہ جو نو کانفیڈنس موشن، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوا ہے۔ دیکھیں، لوگوں کو کبھی نہ کبھی پتہ چلنا تھا کہ یہ جو ایک پالیٹکس پاکستان میں آ گئی ہے پیسے کی، اور اتنے کھل کے پیسے کی پالیٹکس سامنے آ گئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئی ہے ضمیر خریدنے کے لیے۔ چوری کا پیسہ، سندھ گورنمنٹ کا تو پیسہ کا مطلب عوام کا پیسہ ہے، اور وہ بھی چوری کا پیسہ، کیونکہ انلیگل ہے کہ آپ اس پیسے کو استعمال کریں پولیٹیشنز کے ضمیر خریدنے کے لیے، اور یہ اوپن ہو رہا ہے، یعنی یہ چھپ کے نہیں ہوئی۔ سندھ سے انہوں نے منگوائے اپنے، یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ پولیس منگوائی اس کو بچانے کے لیے سندھ ہاؤس کو، یعنی کون سی ایسی چیز ہو رہی تھی جو ایکٹیویٹی آپ کو جس کو چھپانا پڑے اور بچانا پڑے اور رات کے اندھیرے میں کام کرنا پڑے، اس میں انلیگل ایکٹیویٹی ہے نا۔ جبکہ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ ضمیر فروشوں کو نوٹس جاری کر دیے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شطرنج کی چالیں بھی ہمارے پاس ہیں اور مستقبل بھی ہمارا ہی ہے، حکومت نہ پہلے کہیں جا رہی تھی، نہ اب کہیں جا رہی ہے، اور نہ ہی اس کے بعد کہیں جائے گی۔ جبکہ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ غلطی کا احساس ہونے پر منحرف ارکان واپسی کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ ہمارے اتحادی بھی ہم سے رابطے میں ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ، کیونکہ عوام کا جو ریئیکشن آیا ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے لوگ جو کسی نہ کسی بھڑکاوے کے ساتھ، کسی نہ کسی پریشر کے ساتھ یا کسی لالچ کے ساتھ وہ دوسری طرف گئے تھے، اب ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا، اور وہ اب ہم سے دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارے دروازے آج بھی کھلے، جب تک عمران خان کے خلاف وہ ووٹ نہیں ڈالا ابھی تک انہوں نے، اس لیے ابھی ان کے لیے یہ دروازے جو ہے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے عوامی نمائندگان سے پرامن طریقے سے لوٹاکرسی اور ضمیر فروشی کے خلاف احتجاج کرتی ہے، جنہوں نے بھی یہ سازش پلان کی تھی انہوں نے اس چیز کا پلان نہیں کیا کہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ اتنی تیزی سے اپنے لیڈر عمران خان کے پیچھے آ کے کھڑا ہوئے گا اور ورکر ہمارا اتنا چارج ہوئے گا۔ انشاءاللہ شطرنج بھی ہمارے پاس ہے، چالیں بھی ہمارے پاس ہیں، اور مستقبل بھی ہمارے پاس ہے۔ تو یہ لوگ جو بادشاہ کو گرانے نکلے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ راستے میں مشکلات کیا آئیں گی،
اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے جانا کدھر. ان کو جب احساس ہوا ہے اور لگ پتہ گیا ہے کہ عمران خان کو بغیر پاکستان کی سیاست مکمل ہی نہیں ہے, تحریک انصاف کے بغیر پاکستان کی حکومت مکمل ہی نہیں ہے. پورے پاکستان میں کل پرامن احتجاج کے لیے جو لوگ نکلے ہیں وہ پاکستان کے ہیرو ہیں. امیر فروز جن کو آج ہم نے نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے. اتحادیوں کے ساتھ بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک واضح فیصلہ ان کا جو ہے وہ آ جائے گا, 24 گھنٹوں میں بھی آ سکتا ہے. حکومت نہ پہلے کہیں جا رہی تھی, نہ اب کہیں جا رہی ہے اور نہ اس کے بعد کہیں جائے گی. جس لوگوں کا عمران خان کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا, جن کو بہت پیٹ میں درد ہے, ان کو ہم دوائی دینے کو تیار ہیں. لیکن پاکستان کی سیاست اب سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ قضیہ جلدی ختم ہو, جو اجلاس ہے اس کو جلد بلایا جائے تاکہ ہم معیشت کی طرف واپس آ سکیں. اسمبلی کا اجلاس کی کنفیوژن ہی تو اصل مزیدار ہے. ہم کہہ رہے ہیں اتنا خرچہ جن کے اوپر ہو رہا ہے کرتے رہیں, وہاں روزانہ ماشاءاللہ کریٹوں پہ کریٹ جا رہے ہیں. MNA رکھنا بڑا مہنگا کام ہے. معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق بیان بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. ٹویٹ میں شہباز گل نے مزید کہا کہ جس کا فیصلہ سال کے آخر میں ہونا ہے اس ایشو کو سیاست میں استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا اس وقت تک آپ جیل میں ہوں گے. شہباز نواز ایک سکے کے دو رخ ہیں. اور پی ٹی آئی کے رہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ سندھ ہاؤس پر حملہ زرداری اور بلاول کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر سندھ ہاؤس پر حملہ سندھ پر حملہ نہیں ہے. انہوں نے اس حوالے سے کئی سوالات بھی اٹھائے. کہا کہ کیا سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت نہیں کی گئی؟ کیا سندھ ہاؤس میں ضمیر فروشوں کو نہیں رکھا گیا؟ سندھ ہاؤس پر حملہ ہو گیا, سندھ پر حملہ ہو گیا. کیا آپ نے گندا دھندا نہیں کیا؟ آپ نے لوٹوں کی منڈی نہیں لگائی؟ آپ نے ووٹوں کی خریداری کے لیے ضمیر فروشی کو فروغ نہیں دیا؟ اور اس کے بعد چوری اور سینہ زوری میڈیا کو بلا کر ان بے ضمیروں کو, ضمیر فروشوں کو میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا؟ سندھ پہ حملہ نہیں ہوا. آپ لوگوں نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے جو یہ غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ کی حرکت کی وجہ سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جائز کیا آپ نے کیا؟ جبکہ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں کہ ملک کی سیاسی بیماری کھل کر سامنے آ چکی ہے. علاج صرف عمران خان ہی کریں گے. حملہ کرنے والوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا, پی ٹی آئی حملہ کرنے والی پارٹی نہیں. اس ملک کی جو سیاسی بیماری ہے اس کا علاج بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب ہی کریں گے. اور وہ سیاسی بیماری جو ہے وہ اب کھل کے سامنے آ چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ امن کی اور عدم تشدد کی پارٹی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو اور کوئی انتشار کی صورتحال نہ کریٹ ہو. اور جو حملہ کرنے والے تھے وہ تھانہ کچہری تو بہت دور کی بات, انہوں نے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. آرمی چیف کی توسیع, ان کا نوٹیفیکیشن, یہ حکومتی معاملات ہیں. اس میں حکومت فیصلہ کرے گی وقت آنے پہ. اس میں شہباز شریف صاحب تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ان کا تو لینا دینا نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو پہلے کی طرح اس بار بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اپوزیشن کی سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اراکین صوبائی اسمبلی نے ملاقاتیں کی. اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہر مافیا کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے. شکست خوردہ عناصر کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. ملک میں انارکی اور انتشار پیدا کرنے والے شرمندہ ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں اور متحد رہیں گے. خیبر پختونخوا کے وزیر کامران منگش کا کہنا ہے اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے. کوڑیوں کے دام ارکان اسمبلی کو خریدا جا رہا ہے. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں کہ بلے کے نشان سے الیکشن لڑنے والے عمران خان کو بلیک میل کریں. یہ جو سندھ ہاؤس میں لوٹ کسوٹ کا بازار گرم ہے, جو کوڑیوں کے دام کارکنان کو اور ممبران اسمبلی کو خریدنے کی کوششیں کی جا رہی ہے, ہوش کے ناخن لیں, ورنہ کروڑوں کے کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے جب روڈوں پر ہوں گے تو ان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ قابل قبول نہیں کہ آپ بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں اور اس کے بعد آپ عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں. یہ ناممکن ہے. نہ وزیر اعظم صاحب بلیک میل ہوں گے
اور نہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس بات کو تسلیم کریں گے۔ MKM پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر امین الحق نے دنیا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ قومی یا صوبائی حکومت کو ہر صورت چلتے رہنا چاہیے۔ بولے کہ سندھ میں گورنر راج کی بات قبل از وقت ہے، ابھی ایسے حالات نہیں ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ MKM جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے۔ MKM یہ سمجھتی ہے کہ ہر صورت میں جسے کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہو یا قومی حکومت کو چلتے رہنا چاہیے، تو یہ گورنر راج کی بات کرنا یہ ذرا قبل از وقت ہے۔ یہ حالات ابھی ایسے نہیں کہ گورنر راج لگایا جائے۔ یہ عدم اعتماد اگر کسی بھی سیاسی پارٹی نے پیش کیا ہے تو یقیناً اس کا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے۔ آپ اس قانونی اور جمہوری حق کو جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں اور جمہوری طریقے سے اس کو ناکام بنائیں۔ دنیا خبر کی دنیا